यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम तारीख की दूसरी किताब बाब 7 और उसकी आयत 21 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 7 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 8 और बाब 9 को भी ख़त्म करे थे। आज हम बाब 10 उठाएंगे और कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ रहूब्याम सल्तनत करने के लिए बैठते हैं। हम पढ़ेंगे बाब 10 और उसकी आयत 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है, और रहूब्याम सिकम को गया इसलिए कि सारे इस्राएली उसे बादशाह बनाने को सिकम में इकट्ठे हुए थे। जब नाबात के बेटे यरूब्याम ने ये सुना, क्योंकि वो मिस्र में था जहाँ वो सुलेमान बादशाह के आगे से भाग गया था, तो यरूब्याम मिस्र से लौटा। मेरे भाई, सलातीन के किताब में अगर हम देखेंगे तो हमको बताया गया है कि ये आदमी यरूब्याम सुलेमान के मरने से पहले बगावत करने की कोशिश करा। यरूब्याम को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और यरूब्याम मिस्र को चले गए और वहाँ रहने लगे। उन्होंने सुलेमान के इंतकाल तक मिस्र में रहे और उन्होंने मिस्र से फिर वापस आए बादशाहत में बगावत पैदा करने के लिए। अगर रहूब्याम अपने फैसले में समझदार रहते और अपने लोगों के साथ नरमी से पेश आते थे तो बादशाहत को 2 टुकड़ों में होने से बचा सकते थे, मगर रहूब्याम ऐसा काम नहीं करे। और अब यरूब्याम मिस्र से ये ज़मीन पे आ गए हैं और हम आयत 3 और 4 में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा हुआ है, और लोगों ने उससे बुलवा भेजा। सो यरूब्याम और सारे इस्राएली आए और रहूब्याम से कहने लगे कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर रखा था, सो अब तू अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर दे और हम तेरी खिदमत करेंगे। प्यारे भाई और बहन, टैक्सेस यानी कि खिराज के वजह से मुसीबत पैदा हुई। अगर हम दुनिया के हुकूमतों पे गौर करेंगे तो टैक्सेस के वजह से बगावतें पैदा हुई हैं और लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ बदल गए। कई हुकूमतें ये खिराज के वजह से गिर गईं। तो रहूब्याम के वक़्त में भी खिराज की मुसीबत थी। सुलेमान एक ज़बरदस्त महल और हैकल बनाने का प्रोग्राम बनाए थे। ये इमारतें देखने में ज़बरदस्त थीं। सुलेमान सिर्फ हैकलिच ने बनाए, बल्कि हैकल बनाने के साथ साथ उन्होंने कई महल और इमारतें बनाए। तो इमारतें तो बना लिए थे, मगर ये इमारतों का खर्चा कौन उठाना? ये जिम्मेदारी अवाम पे पड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि सुलेमान खिराज बढ़ा दिए थे और अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ था। तो जब अवाम खिराज से तंग आ गई तो यरूब्याम ये मौके का फ़ायदा उठाए। उन्होंने इसराइलियों को जमा करे और रहूब्याम को बोलने को लगे, तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर रखा था। असल में देखा गया तो यरूब्याम जो हैं रहूब्याम के साथ नरमी से पेश आए। यरूब्याम का बोलने का मतलब ये था कि अगर रहूब्याम खिराज कम कर देंगे तो उन्होंने रहूब्याम का साथ देंगे। प्यारे भाई और बहन, अगर रहूब्याम ये काम कर देते तो यहाँ बगावत का सवालिच पैदा नहीं होता था। आयत 5 पढ़ेंगे, और उसने उनसे कहा, 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। चुनांची वो लोग चले गए। ये लोग जो पूछे वो कोई ख़राब बात नहीं थी। रहूब्याम को पूरा मौका था अपने हुकूमत के तिजोरी में देखने के लिए कि हुकूमत की तिजोरी में कितना पैसा है और उन्होंने ये लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं। रहूब्याम इत्मीनान के साथ एक अच्छा फैसला ले सकते थे, है ना? अगर रहूब्याम वाकई में समझदार रहते तो खिराज को कम कर दे सकते थे। आयत 6 से 8 पढ़ेंगे, तब रहूब्याम बादशाह ने उन बुजुर्गों से जो उसके बाप सुलेमान के हुजूर
اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے؟ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربانی ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے۔ لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت لی۔ پیارے بھائی اور بہن، رہوبیوم کے یہ فیصلے سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، ان کے فیصلے میں کمی تھی۔ رہوبیوم دیکھا گیا تو بڑے بزرگوں کے صلاح اور مشورے پہ چلنا تھا، کیونکہ یہ بڑے بزرگ حالات کو جانتے تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ رہوبیام جوانوں کے صلاح کی طرف پلٹے اور ان لوگوں کی صلاح لیے۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے، یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا، پر میں اس جوے کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ تو رہوبیام کے جو صلاح دینے والے تھے، جو جوان تھے، رہوبیام کو غلط صلاح دیے۔ یہ جوانوں کا یہ خیال تھا کہ خراج کم کرنے کے بجائے اور بھی بڑھا دیا جائے۔ تو یہ جو کام رہوبیام کرے سراسر ایک بے وقوفی کی بات تھی، یعنی کہ بے وقوفی کا کام تھا۔ جو بڑے بزرگ تھے یہ بات مان لیے کہ خراج کا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے جہاں خراج کو کم کر دینا ہے۔ سارے بلڈنگ کے جو پروگرام ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بزرگوں کا یعنی کہ بڑے بزرگوں کا خیال تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا جہاں سارے حکومتوں کے خرچے کو کم کر دینا ہے اور لوگوں پہ سے خراج کا بوجھ اتار دینا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 12 سے 14، لکھا ہوا ہے، اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا، تیسرے دن یروبیام اور سب لوگ رہوبیام کے پاس حاضر ہوئے۔ تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رہوبیام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جواب بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ تو رہوبیام اپنا فیصلہ لوگوں کو سناتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں ایک اچھا فیصلہ دیے ہیں، مگر میرے دوست ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ ان کا یہ فیصلہ بادشاہت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گا۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ مانی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا، تاکہ وہ اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نابت کے بیٹے یروبیام کو فرمائی تھی پورا کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پیشن گوئی کے بارے میں جو ہم کو بتایا گیا ہے، یہ پیشن گوئی ہم کو سلاطین کی پہلی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 9 سے 39 میں ملیں گی۔ آیت 16 پڑھیں گے اب۔ جب سارے اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراث نہیں۔ اے اسرائیلیوں، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ اب اے داؤد، اپنے ہی گھرانے کو سنبھال۔ پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یہاں اسرائیل کا نام لیا گیا ہے تو اس میں 10 قبیلے ہیں اور یہودا میں 2 قبیلے۔
یعنی کہ یہودا اور بنیامین۔ اس کے علاوہ یہ جو نام اسرائیل ہے، بعضی وقت اسے جنوبی حصہ بھی بولتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ خدا ان لوگوں کو ایک لوگ سمجھتا ہے۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے، رہوبیام سلطنت کرتا رہا۔ تب رہوبیام بادشاہ نے ہدورام کو، جو بیگاریوں کا داروغہ تھا، بھیجا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب رہوبیام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رتھ پر سوار ہو گیا۔ پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں۔ تو بادشاہ رہوبیام اپنے ایک آدمی کو بھیجے خراج لینے کے لیے، اور لوگ وہ آدمی کو پتھر مار کے ختم کر دیے۔ رہوبیام کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہو گئے ہیں، تو اسرائیلیاں داؤد کے گھرانے سے بغاوت کری۔ یہ ہوگا۔ اب ہم رہوبیام کے سلطنت کے شروع کے دنوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ جب رہوبیام یروشلم کو پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بادشاہت واقعی میں بری طریقے سے کٹ گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں ایک اور بے وقوفی کا کام کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے باب 11 اور اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب رہوبیام یروشلم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودا اور بنیامین کے گھرانے میں سے 1,80,000 چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے، تاکہ وہ پھر مملکت کو رہوبیام کے قبضے میں کرا دیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو رہوبیام اپنے سلطنت کا ایک بڑا حصہ کھو دیے، اور یہاں انہوں اور ایک بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں، اور وہ بے وقوفی کا کام یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ لینا۔ آیت 2 سے 4 پڑھیں گے۔ لیکن خداوند کا کلام مرد خدا سمعیہ کو پہنچا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے رہوبیام سے اور سارے اسرائیل سے جو یہودا اور بنیامین ہیں، کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا، تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ معاملہ میرے طرف سے ہے۔ پس انہوں نے خداوند کی باتیں مان لی اور یروبیام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے۔ تو یہاں خدا اسرائیل اور یہودا کے بیچ میں آتا ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے روکتا ہے۔ اب ہم آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا اور رسد اور تیل اور مے کے ذخیرے کو رکھا، اور ایک ایک شہر میں ڈھالیں اور بھالیں رکھوا کر ان کو نہایت ہی مضبوط کر دیا، اور یہودا اور بنیامین اسی کے رہے۔ تو یہاں رہوبیام شمال کے بادشاہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قلعوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جہاں انہوں اسرائیل اور یہودا پہ بادشاہی کر رہے تھے، مگر جوانوں کی غلط صلاح پہ قائم رہنے کی وجہ سے اسرائیل کا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے بھائی، اگر ہم ہمارے زندگی میں غلط فیصلے لیں گے تو ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم خدا کے نیک ہدایت سے ہماری زندگی کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے۔ اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سارے اسرائیل میں لاویوں کو خاص شہر دیے گئے تھے، مگر ان لوگوں کو قبیلے کے طور پہ کوئی حصہ نہیں ملا تھا جیسا کہ دوسرے قبیلوں کو ملا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لاویاں اپنے اپنے سرحد سے نکل کے یہودا میں رہوبیام کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر لاویاں اپنی اپنی سرحد چھوڑ کے یہودا میں کیوں آ گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے تو ہم کو اس کی وجہ معلوم ہوگی۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ لاوی اپنی گردنواہوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودا اور یروشلم میں آئے، اس لیے کہ یروبیام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا، تاکہ وہ خداوند کے حضور
کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں، اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے۔ تو میرے بھائی، سارے کاہناں اور لاویاں جو شمال کے بادشاہت میں رہتے تھے جنوب کی طرف آ گئے تاکہ ہمیشہ کے لیے ہیکل میں خدمت کرے ویسا۔ اس کے بعد یہاں یروبعام بت پرستی قائم کرتے ہیں۔ سلیمان کے کتاب میں یروبعام کے بت پرستی کے بارے میں لمبائی میں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم سلاطین کی پہلی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 27 سے 29 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزرانے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبعام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہی یہودا رہوبعام کی طرف پھر جائیں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیت ال میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا۔ تو لوگ جو ہیں سونے کے بچھڑوں کی عبادت کرنے لگے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے سونے کے بچھڑوں کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کی عبادت کر رہے تھے۔ میرے دوست، بت پرستی کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا کے کونے کونے میں بت پرستی چل رہی ہے۔ لوگ زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے بجائے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ہم آیت 16 اور 17 پڑھیں گے۔ اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سارے قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں۔ سو انہوں نے یہودا کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا اور 3 برس تک سلیمان کے بیٹے رہوبعام کو قوی بنا رکھا، کیونکہ وہ 3 برس تک داؤد اور سلیمان کی راہ پر چلتے رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شمالی کے 10 قبیلوں میں سے چند لوگ تھے جو خدا کے وفادار لوگ تھے، اور یہ لوگ یروشلم کو آتے تھے زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ دنیا کے کون سے بھی کونے میں کیوں نہ رہو، آپ کا دل زندہ اور سچے خدا یسوع مسیح میں لگا ہوا رہنا چاہیے۔ اب ہم آیت 21 سے 23 پڑھیں گے۔ یہاں ہم کو رہوبعام کے ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے، اور رہوبعام ابسلام کی بیٹی ماکا کو اپنی ساری بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کی 18 بیویاں اور 7 حرمیں تھیں، اور اس سے 28 بیٹے اور 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رہوبعام نے ابیا بن ماکا کو پیشوا مقرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے۔ اور اس نے ہوشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودا اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصلدار شہر میں الگ الگ کر دیا، اور ان کو بہت خورش دی اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کیں۔ پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ رہوبعام اتنے شادیاں کرے اور حرمیں رکھے، تو چند لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آدمی کئی بیویاں رکھ سکتا اور خدا یہ بات کی اجازت دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہاں کلام میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ رہوبعام کئی بیویاں اور حرمیں رکھے، مگر خدا یہ بات کو قبول نہیں کرتا۔ خدا ایک مرد کے ساتھ ایک عورت قائم کرا ہے۔ خدا آدم کو 2 یا 4 عورتیں نہیں دیا۔ خدا جو ہے آدم کو صرف ہوا دیا۔ آدم کے لیے خدا صرف ایک بیوی قائم کرا۔ اگر آج آدمی 3 4 4 شادیاں کرتا ہے تو انہیں اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور انہیں خدا کے مرضی کے باہر ہے۔ اتنے سارے بیویاں رکھنا یہ رہوبعام کی مرضی تھی اور خدا کی مرضی نہیں تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11، اور یہاں میں کلام کو ختم کروں گا، اور آتے اس وقت ہم باب 12 اٹھائیں گے۔
لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا توجہ ایک آیت پہ لانا چاہوں گا۔ آیت 16 پڑھیں گے۔ اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سارے قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگا تھا، یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ لوگوں کا دل زندہ اور سچے خدا میں لگا ہوا تھا اور بت پرستی میں نہیں۔ یا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا دل کہاں ہے؟ اگر آپ کا دل زیادہ تر دنیا داری میں لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا بت ہے جس کی آپ عبادت کریں۔ تو میرے بھائی، کیا آپ اپنا دل زندہ اور سچے خدا میں لگانا چاہیں گے کیا؟ خدا کی خواہش آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا دل اس میں لگائے رکھیں۔ آمین۔